Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 27। आधी रात का वक्त था जब राशिद दीवार फलांग कर घर के सहन में कूदा। उसने खूब शराब पी रखी थी और बुरी तरह बदमस्त हो रहा था। मुन्नी और सिद्रा ने कमरे की खिड़की में से झांका। वो सहन में बिछी चारपाई पर लेटा था। दोनों फिर सो गईं। रशीदा भी गहरी नींद सो रही थी। अचानक राशिद के कै करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो कै करते हुए चिल्ला रहा था, अम्मा मुझे पकड़ ले, हाय मैं मर गया। रशीदा हड़बड़ा कर उठी और घबराई हुई सहन में आई। सिद्रा और मुन्नी भी जल्दी से उठकर बाहर आ गईं। वो पेट को दोनों हाथों से पकड़े चिल्ला रहा था, माँ सदके तूने क्या खा लिया है, क्यों इतनी उल्टियाँ कर रहा है? 1000 बार बोला है बाहर से खाने मत खाया कर। रशीदा अपनी ही लय में बोली, चुप कर, मैं मर रहा हूँ और तू बकवास करती जा रही है। वो माँ को डांट कर बोला। सिद्रा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया, मगर वो खामोश रही। राशिद फिर कै करने लगा, अये है बता तो सही, खाया क्या है? रशीदा ने पूछा। खाया कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ी सी पी है। कमबख्त देसी थी, पेट में फिर रही है, चिल्लाते हुए बोला। मुझे लगता है इसने कोई जहरीली शराब पी है, इसको जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सिद्रा ने कहा, हाँ इसकी हालत तो बड़ी ख़राब हो रही है, देखो तो सही चेहरे की रंगत कैसी हो रही है, कहीं जहर जिस्म में ही ना फैल जाए। इस वक्त किसको बुलाऊं? रशीदा ने तशवीश से कहा, ठहरो मैं साथ वालों के गुड्डू को बुला कर लाती हूँ, चल मुन्नी मेरे साथ। सिद्रा चादर ओढ़कर मुन्नी के साथ गुड्डू को बुला कर लाई। रशीदा, गुड्डू और सिद्रा उसे लेकर अस्पताल जाने लगे। अम्मा क्या तेरे पास पैसे हैं? सिद्रा ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। हाँ हैं, आज ही कोठी वालों ने दिए हैं, तनख्वाह के 5000 रुपये। रशीदा ने कहा और जाकर तकिए के गिलाफ में से पैसे निकाल कर ले आई। राशिद को अस्पताल ले जाया गया और एमरजेंसी रूम में ले जाया गया। उसका मैदा वॉश किया गया। सारी रात इसी में ही गुजर गई। सुबह हुई तो डॉक्टर एमरजेंसी रूम से बाहर निकला। वो भी चेहरे से इंतहाई थका हुआ लग रहा था। शुक्र करें आप वक्त पर अपने बच्चे को ले आईं, वरना जहर बहुत फैल चुका था, डॉक्टर ने रशीदा से कहा। डॉक्टर साहब इसे हुआ क्या था? रशीदा ने हैरत से पूछा। बीबी क्या आपको वाकई नहीं मालूम? आपके बच्चे ने इंतहाई मिकदार में जहरीली शराब पी थी और हमें इत्तला मिली है कि इसके अक्सर साथियों की अस्पताल में आते आते मौत वाक़ई हो चुकी है। आप खुशकिस्मत हैं कि इसकी जान बच गई, लेकिन आपको अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो रशीदा ने घबरा कर दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे। हाय मैं मर जाऊं, वो घबरा कर बोली। अम्मा अगर अब भी ये ना संभलेगा तो फिर कब संभलेगा? सिद्रा ने नम आंखों से देखा तो रशीदा खामोश हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राशिद 2-3 दिन अस्पताल में रहा। उसको इंतहाई कमज़ोरी हो चुकी थी और चेहरे की रंगत भी पीली पड़ चुकी थी। राशिद शुक्र कर, मौला ने तुझे नई ज़िंदगी दी है, अब तवज्जा कर और इस हराम शय को हाथ ना लगाना, कमबख्त जान की भी दुश्मन है और माल की भी। रशीदा ने उसे घर लाकर मोहब्बत से समझाया। अरे अम्मा शराब से कुछ नहीं होता, ले भला मैं रोज़ नहीं पीता, ये तो हरामी दुकानदार ने हमें लोकल दे दी, हमने सोचा चलो इसको भी चख लेते हैं, हमें क्या मालूम कि वो कहाँ से आई थी और कब से पड़ी थी। राशिद मुंह बनाकर बोला। लेकिन बेटा है तो बुरी चीज़ ना, डॉक्टर भी नाराज़ हो रहा था कि राशिद क्यों पीता है। रशीदा फिर से उसे समझाने की कोशिश करने लगी। आया बड़ा डॉक्टर, चाहे खुद भी पीता हो, ये सब पीते हैं, दूसरों को नसीहतें करते हैं, वो मुंह बनाकर बोला। बस तू छोड़ दे, तुझे मेरी कसम, रशीदा ने उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। ऐवें ही छोड़ दूं? तुझे क्या पता कितना मज़ा आता है, किसी दिन तुझे पिलाऊंगा ना, फिर बताना, वो कहकहा लगाकर बोला।
تھوڑی سی شرم کر، بے حیا، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تجھے اتنی شرم نہیں رہی کہ بوڑھی ماں کو حرام شے پینے کا کہہ رہا ہے؟ لعنت ہے تجھ پر، اور تجھ جیسوں پر تو اللہ نے خود ہی لعنت بھیجی ہے۔ سدرا سے رہا نہ گیا اور وہ ڈانٹ کر بولی، اے آپا، تو ہم ماں بیٹے کے درمیان میں نہ بولا کر، ورنہ تیرا بوریا بستر گول کر کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ تجھے یہاں رہنے دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ہمارے سر چڑھ کر بولے۔ راشد غصے سے بولا، اچھا، تو مجھے یہاں رہنے دے رہا ہے؟ یہ میری ماں کا بھی گھر ہے، میں تیرے گھر نہیں رہ رہی، سنا تو نے؟ سدرا بھی غصے سے بولی، اور اماں وہی کرے گی جو میں کہوں گا۔ کیوں اماں، وہی کرے گی نا؟ راشد قدرے اور روب سے بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ رشیدہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی تو سدرا نم آنکھوں سے دونوں کی جانب دیکھنے لگی اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا چپ کر، مت رو، تو دیکھنا ایک دن اماں اسی کی وجہ سے روئے گی۔ منی نے سدرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے منی، اٹھ، بھائی کو یخنی بنا کر دے، دیکھ تو صحیح کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ میں کوٹھی والوں کی طرف جا رہی ہوں، کئی روز سے نہیں گئی، بار بار پیغام بھیج رہے ہیں۔ رشیدہ نے کہا، ہاں جا، چلی جا، پھر تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لینے ہیں۔ منی نے منہ بنا کر کہا، اور نہیں تو کیا، ابھی انہوں نے تنخواہ بھی نہیں دی۔ نادانستہ رشیدہ کے منہ سے نکلا تو سدرا نے حیرت سے ماں کی طرف چونک کر دیکھا۔ اماں، تو کہہ رہی تھی تجھے تنخواہ مل گئی ہے؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا تو رشیدہ بوکھلا گئی۔ ہاں، وہ میں نے کسی سے ادھار لے کر رکھے تھے کہ تنخواہ ملنے پر چکا دوں گی، رشیدہ بہانہ بناتے ہوئے بولی۔ اماں سچ بتا، یہ پیسے تو نے کہاں سے لیے؟ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ کاشف نے تجھے یہ پیسے دیے ہیں، سدرا نے خفگی سے پوچھا۔ ہاں دیے ہیں، تو پھر کیا ہم پر کوئی احسان کیا ہے؟ اس کا بال بچہ یہاں نہیں پل رہا؟ رشیدہ قدرے ڈھٹائی سے بولی۔ اماں، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے غصے سے اپنے سر میں ہاتھ مارے۔ آپا کیا کر رہی ہے؟ منی نے اسے روکا۔ پتہ نہیں اماں کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، میری عزت کا ذرا سا بھی اسے خیال نہیں۔ وہ مجھے زبردستی پیسے دے رہا تھا اور میں نہیں لے رہی تھی، اور اماں نے لے کر مجھے اس کی نظروں میں بھی گرا دیا اور اپنی میں بھی۔ اماں تجھے ذرا سا بھی خدا کا خوف نہیں؟ نہ جانے کیوں تو میرے ساتھ سوتیلی ماؤں سا سلوک کرتی ہے۔ شاید ان کو بھی کبھی رحم آ جاتا ہوگا، مگر تجھے کبھی نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کر رونا دھونا، تنخواہ ملتی ہے تو اسے واپس کر دوں گی، اس کی اور اپنی عزت کی بڑی پرواہ ہے، دوسروں کا کوئی خیال نہیں۔ رشیدہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور سدرا منی کے گلے لگ کر سسکنے لگی۔ منی اسے دلاسے اور تسلیاں دیتی رہی، مگر اس کے آنسو تھمنے پر ہی نہ آ رہے تھے۔ راشد نے 2-3 دن خوب عیش کی۔ رشیدہ نے رو رو کر کوٹھی والوں کو راشد کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور انہوں نے خوب مالی مدد بھی کی، بلکہ پھل اور جوس کے ڈبے بھی دیے۔ ان کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ راشد ماں کو داد دیتا اور قہقہے لگا لگا کر چیزیں ہڑپ کرتا رہا۔ رشیدہ بھی اپنی سمجھداری اور چالاکی پر خوب ہنستی، جبکہ سدرا کا دل بری طرح کٹتا۔ وہ ان کی حرکتوں پر خون کے آنسو روتی۔ ان کے ہاں رہنا اس کی مجبوری تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا جہاں وہ جا سکتی، اس لیے صبر اور انتہائی مشکل سے وہ وہاں رہ رہی تھی۔ دن بھر وہ لوگوں کے کپڑے سیتی، شام کو ٹیوشن پڑھاتی، گھر کے کام کرتی، ذیشان کی دیکھ بھال، اور رات کو اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ اس نے پرائیویٹ BA کا داخلہ بھیجا تھا اور امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کی زندگی ایک مشین بن کر رہ گئی تھی۔ دن کب شروع ہوتا، کب ختم ہوتا، کب رات ڈھلتی اور کب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ بس ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں تھیں۔ کاشف، میں تو سوچ رہی ہوں کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے کسی سے بات بھی کر رکھی ہے، اور وہ ایک تو بڑی اچھی خوبصورت اور امیر گھرانوں کی لڑکیاں بھی دکھانے کو تیار ہے۔ زاہدہ نے کاشف کو ناشتہ کراتے ہوئے قدرے رازداری سے کہا۔ اماں یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا اور چائے کا کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ لو بھلا،
اس میں کیا برائی ہے؟ کیا مرد دوسری شادیاں نہیں کرتے؟ زاہدہ نے حیرت سے پوچھا۔ کرتے ہوں گے، مگر میں کیوں کروں؟ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ کاشف نے خفگی سے کہا۔ وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گی، اس کی ہم سے کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے آپ کو بڑی 30 مار خان سمجھتی ہے، بڑی پڑھی لکھی اور اللہ والی ہے نا، ہم سب تو ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ کاشف تو مجھ سے لکھوا لے، وہ یہاں نہیں آئے گی۔ اگر یہاں رہنا ہوتا تو جاتی ہی کیوں؟ اور اس کے انتظار میں اپنی جوانی یوں برباد کرنا انتہائی بے وقوفی ہوگی۔ زاہدہ نے غصے سے کہا۔ اماں تو جو مرضی کہہ لے، میری زندگی میں سدرا کے علاوہ کوئی اور عورت آ ہی نہیں سکتی، کاشف نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ کب تک، زاہدہ نے غصے سے کہا۔ جب تک میری سانسیں باقی ہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو زاہدہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر اس نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھنے چلی جاتی۔ جیسے ہی لڑکی والے رضامندی ظاہر کرتے تو یہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر انکار کر کے جان چھڑاتی۔ لوگ اسے گالیاں اور کوسنے دیتے، رشتے والیاں بھی اس سے تنگ پڑ گئی تھیں، مگر اسے تو یہ اچھی مصروفیت ہاتھ لگی تھی، ہر دوسرے تیسرے روز تیار ہو کر لوگوں کے گھروں میں جانا، خاطر مدارات کرانا اور آ کر انکار کر دینا۔ اس کا تو ایسا دل لگا تھا کہ وہ خود ہی خوش ہوتی رہتی۔ کاشف کو جب معلوم ہوتا تو وہ انتہائی غصے میں آ جاتا اور زاہدہ سے جھگڑ پڑتا۔ کاشف کے ڈر سے وہ کچھ روز باہر نکلنا بند کرتی، اس کے بعد پھر وہی معمول۔ کاشف آفس سے اچانک جلدی گھر آ گیا تھا۔ زاہدہ اس کی غیر متوقع آمد سے بوکھلا گئی تھی۔ وہ نیا جوڑا پہنے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ آج تم کیسے جلدی آ گئے؟ زاہدہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے ہی کچھ طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اماں تو کہاں جا رہی ہے؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں کہیں نہیں، بس یوں ہی ساتھ والی جمیلہ آئی تھی تو کہیں اپنی سہیلی کے ہاں جانے کو کہہ رہی تھی، زاہدہ نے بہانہ گھڑا۔ باہر گیٹ پر بیل بجی، زاہدہ ایک دم گھبرا گئی۔ میں دیکھتا ہوں، کاشف اٹھنے لگا۔ نہیں نہیں، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں دیکھ لیتی ہوں، زاہدہ نے قدرے گھبرائے ہوئے اسے کہا تو کاشف حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور کمرے میں چلا گیا۔ زاہدہ جلدی سے گیٹ پر چلی گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ 4-5 عورتیں اور مرد تھے۔ ان کے ساتھ جمیلہ تھی جو ان کو رشتہ دکھانے لائی تھی۔ زاہدہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ وہ چائے لے کر اندر گئی تو اچانک کاشف بھی بہت سی آوازیں سن کر ادھر چلا آیا اور اتنے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اچانک کاشف کو وہاں دیکھ کر زاہدہ کا رنگ فق ہو گیا۔ سب لوگ حیرت اور پرشوق نگاہوں سے کاشف کی جانب دیکھنے لگے جو بلو جینز اور کریم کلر کی شرٹ میں قدرے سمارٹ لگ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے کاشف، زاہدہ نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کاشف کا تعارف کرایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک ادھیڑ عمر عورت نے ایک سفید باریش بزرگ کی جانب دیکھا تو انہوں نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ بہن، ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند آیا ہے، ہماری طرف سے رشتہ پکا سمجھیں۔ اور بزرگ نے اپنی جیب میں سے 10,000 روپے نکال کر کاشف کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی۔ کاشف ہڑبڑا گیا۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی اور ایک بچہ بھی ہے، کاشف نے سنجیدگی سے بتایا تو بزرگ وہیں کے وہیں رک گئے۔ سب لوگوں کے چہرے اتر گئے اور وہ حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ زاہدہ کھسیا کر جمیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا فراڈ، کوئی یوں بھی دن کے اجالے میں کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے؟ آپ کی والدہ انتہائی کمینی اور لالچی عورت ہیں، ایک درمیانی عمر کے آدمی نے انتہائی غصے میں کاشف کو کہا۔ اپنی ماں کے بارے میں ایسے توہین آمیز الفاظ سن کر کاشف کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ منہ سنبھال کر بات کریں، آپ کو بڑے چھوٹے کا کچھ ادب لحاظ ہے کہ نہیں؟ کاشف غصے سے بولا۔ بالکل ہے، مگر آپ کی والدہ کے لیے نہیں، جو 2 ماہ سے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتی آ رہی ہیں۔ پوچھئے ذرا، یہ کب سے ہمارے ہاں آ رہی ہیں اور ہر بار کیا کہہ کر آتی ہیں، اور آج بہت اصرار سے ہمیں بلایا ہے۔ یہ تو ہماری بہن کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی پکا کر چکی ہیں
اور اگر آج آپ ہمیں اتفاق سے نہ ملتے تو شاید ہم ان کی جھوٹی زبان پر یقین کر کے رشتہ پکا کر دیتے۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ بیٹی والوں کے جذبات کے ساتھ یوں کھیلنے سے ان کے گھر والوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ کاش انہیں اس بات کا احساس ہوتا۔ وہ آدمی غصے سے چلاتے ہوئے بولا تو زاہدہ نے کھسیا کر سر شرم سے جھکا لیا۔ اماں، یہ سب کیا ہے؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ تیرا گھر بسانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ زاہدہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بولی۔ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو اس کے باوجود بھی؟ کاشف بھی غصے سے بولا۔ میں ماں ہو کر تیرا گھر کیسے غیر آباد دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ زاہدہ قطرے اکڑ کر بولی۔ آپ کتنی ظالم عورت ہیں، ہماری بچی کے احساسات سے کھیلتی رہیں اور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ایک درمیانی عمر کا صحت مند عورت خونخوار نظروں سے زاہدہ کی جانب بڑھ کر غصے سے بولی۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ لوگ تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، میں نے کیا کر لیا ہے؟ زاہدہ نے پھر اکڑ کر جواب دیا۔ عورت کو انتہائی غصہ آ گیا اور اس نے 2-4 تھپڑ زاہدہ کو لگائے۔ کاشف کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ زاہدہ نے بھی اس عورت کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کاشف نے پریشان ہو کر اس عورت کو روکنے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ جرأت، تم نے ہماری عورت کو ہاتھ لگایا؟ درمیانی عمر کے شخص نے کاشف کو پیچھے دھکیل کر 2 تھپڑ لگائے۔ کاشف کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ہکا بکا اپنا گال سہلانے لگا۔ دونوں عورتوں نے مل کر زاہدہ کی خوب پٹائی کی۔ اپنا غصہ اتار کر دونوں عورتوں نے مل کر زاہدہ کو زمین پر زور سے دھکا دے کر بڑبڑاتے اور گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ جمیلہ بھی گھبرا کر پیچھے چلی گئی۔ زاہدہ بمشکل اٹھی اور صوفے پر بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ کاشف بھی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، اتنی رسوائی ان لوگوں کے ہاتھوں دونوں ماں بیٹے نے سہی تھی، اور اس کو اپنی ماں کی بے عزتی بہت رلا رہی تھی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اگر تو یہاں نہ آتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میری اتنی بے عزتی آج تک کسی نے نہیں کی جتنی تو نے آج کروائی ہے۔ زاہدہ غصے سے بڑبڑا کر کاشف کی جانب دیکھ کر بولی، اور کاشف کو تو ایسا شوق لگا تھا کہ اسے زاہدہ کی کوئی بات سنائی ہی نہ دی۔ اس کا ہاتھ اس کے گال پر تھا اور وہ گہری سوچوں میں گم تھا۔ خدا غارت کرے ان لوگوں کو، ایسی مار ماری ہے پورا جسم بری طرح دکھ رہا ہے۔ زاہدہ کراہتے ہوئے بولی اور صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ہائے میں مر گئی۔ یہ کیا؟ زاہدہ نے ایک دم چلا کر کہا تو کاشف گھبرا کر اس کی جانب لپکا۔ زاہدہ بھی پریشان ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے دوپٹے کو گھور رہی تھی جس پر خون لگا تھا، جو اس کی ناک سے بہہ رہا تھا۔ کاشف گھبرا گیا اور اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا کہ اچانک کاشف کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں میں اس وقت نہیں آ سکتا، میری ماں بیمار ہے۔ کہا نا نہیں آ سکتا۔ کاشف نے غصے سے موبائل بند کیا۔ کس کا فون آیا ہے؟ ایک علاقے میں ٹرانسفارمر جل گیا ہے، وہاں لائٹ آف ہے، مجھے بلا رہے ہیں، کاشف نے کہا۔ چلا جا، میری خیر ہے، زاہدہ نے ناک میں دوپٹہ ٹھونستے ہوئے کہا۔ کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اپنی حالت تو دیکھ، کاشف نے کہا، اور پھر اس کا موبائل بجنے لگا۔ اب کوئی افسر اسے غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ اچھا، پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ اماں چل، پہلے تجھے ڈاکٹر کے پاس چھوڑتا ہوں، وہاں سے چلا جاؤں گا، کاشف نے کہا، اور کراہتی ہوئی زاہدہ کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن اور ضروری ٹریٹمنٹ دے کر لٹا دیا۔ کاشف کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ اماں اب میں چلتا ہوں، جب ڈاکٹر فارغ کرے تو ٹیکسی کروا کر چلی جانا، میں نے گیٹ کیپر کو کہہ دیا ہے، وہ تجھے ٹیکسی کروا دے گا، کاشف کہہ کر چلا گیا، مگر اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ راستے میں بھی کئی بار اس کی بائک رکشے اور گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ وہ موقع پر پہنچا تو واپڈا کی ٹیم اس کی منتظر تھی۔ وہ جلدی سے گلوز اور جیکٹ پہن کر اوپر چڑھ گیا اور ٹرانسفارمر کی تاروں کو دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن کبھی ماں کی طرف چلا جاتا اور کبھی ان لوگوں کی طرف جو مار کٹائی کر کے گئے تھے، اور کبھی اپنے چہرے پر لگے تھپڑ اس کے سینے میں آگ سلگانے لگتے۔ شام ہو رہی تھی اور وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا اور اس کے ہاتھ سے تار چھوٹ گئی۔ وہ تار پکڑنے سیڑھی پر جھکا اور اپنے قدم مضبوط نہ پا کر اوپر سے نیچے آ گرا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ جلدی سے ایمبولینس ملوائی گئی
और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जाहिदा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी और वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। जाहिदा जैसे ही घर पहुंची तो उसे खबर मिली और वो रोती पीटती हुई अस्पताल पहुंच गई। काशिफ आईसीयू में था। काशिफ की बहनों को भी इत्तला की गई, मगर सिद्रा को किसी ने भी बताना गवारा ना किया। शाम गहरी हो रही थी। मुन्नी तेज तेज कदम उठाती हुई घर की तरफ जा रही थी। रशीदा कोठी वालों के यहाँ रुक गई थी क्योंकि रात कोठी वालों के यहाँ दावत थी। मुन्नी देखने में कदरे दराज कद और दुबली पुतली मगर पुरकशिश लगती थी, इसीलिए सिद्रा उसे अच्छी तरह चादर ओढ़ाकर बाहर भेजती थी। मगर जो ही बाहर निकलती कई आवारा नज़रें उसका ताक़ुब करती और वो उन नज़रों से घबरा कर और तेज़ तेज़ चलने लगती। वो अपनी गली की जानिब मुड़ी थी कि सुल्तान उसे सामने खड़ा नजर आया। वो हर रोज़ शाम को गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो जाता था और उसे देखकर मुस्कुराता था। कभी सिगरेट के गहरे कश लगाता तो कभी कोई गंदा सा जुमला उसकी जानिब फेंक कर कहकहा लगाता। मुन्नी घबरा जाती और कहर आलूद नज़रों से उसकी जानिब देखती। अभी भी वो उसके इंतज़ार में खड़ा था और मुन्नी को अकेले देखकर खुश होकर मुस्कुराया। मुन्नी का दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। वो गली मुड़ते ही भागने के अंदाज में चलने लगी। ए सुन, भाग क्यों रही है? तुझे खा तो नहीं जाऊंगा। वो उसके पीछे लपका तो मुन्नी ने डर कर गली में भागना शुरू कर दिया और भाग कर घर पहुंची। दरवाज़ा खुला था, वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गई। सिद्रा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ़ थी। मुन्नी जाते ही उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। वो ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गई। क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है? बता तो सही। सिद्रा ने उससे मोहब्बत से पूछा। आपा वो फिर पीछे आ रहा था और मुन्नी सिसकने लगी। वो कौन? तू हमेशा इसी तरह करती है, खुलकर नहीं बताती। कौन आया था और क्यों आया था? सिद्रा ने खफगी से कहा। आपा वो सुल्तान, राशिद का दोस्त। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तंग करता है और जब तू घर नहीं होती तो घर में आ जाता है। और मुन्नी फिर रोना शुरू हो गई। और तू मुझे अब बता रही है? क्या तूने अम्मा को बताया? सिद्रा ने गुस्से से पूछा। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली। क्यों? मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। अगर अम्मा ने उसे कुछ कहा तो वो मुझे। मुन्नी फिर से सकना शुरू हो गई। अरे बेवकूफ़ ना बन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू फिक्र ना कर। तू अकेली आया जाया ना कर। सिद्रा ने उसे समझाया। आपा, सुल्तान अच्छा लड़का नहीं है, बहुत बदतमीज़ और बिगड़ा हुआ है। पहले भी वो लड़कियों को छेड़ता रहा है और एक को अगवा करने की भी कोशिश की थी। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुन्नी ने सहमे हुए लहजे में कहा। कहा ना तुझे, फिक्र ना कर। सिद्रा ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। आपा, बस तूने कहीं नहीं जाना। जब तू घर नहीं होती तो मुझे लगता है वो दरवाज़ा तोड़ कर आ जाएगा। जब से तू आई है वो घर की तरफ नहीं आता, वरना बहुत तंग करता है। बस तू कहीं मत जाना। मुन्नी ने उसका हाथ पकड़कर बेसब्री से कहा। अच्छा अच्छा, नहीं जाऊंगी। सिद्रा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अचानक सिद्रा का मोबाइल बजने लगा और वो कमरे में भाग कर गई। मोबाइल कान से लगाया और दूसरी जानिब किसी नर्स की आवाज़ थी जो हॉस्पिटल से बोल रही थी। आप मिसेस काशिफ बात कर रही हैं? मैं हॉस्पिटल से सिस्टर तैयबा बात कर रही हूँ। आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में हैं। उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकते। प्लीज़ आप हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश करें। फ़ोन बंद हो गया और सिद्रा रोना शुरू हो गई। क्या हुआ आपा, क्यों रो रही हैं आप? काशिफ का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना है। सिद्रा ने रोते हुए कहा। लेकिन अभी? इस वक्त तो रात हो रही है, अम्मा को आने दो, फिर चली जाना। मुन्नी ने कहा। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, काशिफ बहुत तकलीफ़ में है। वो आंसू साफ करते हुए बोली। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। घर की चाबी गुड्डू के घर दे देते हैं। मुन्नी ने कहा तो सिद्रा उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। वो दोनों जीशान को लेकर घर से बाहर निकल गईं। वो हॉस्पिटल पहुंची तो काशिफ बेड पर पड़ा था। उसके सर और सारे जिस्म पर पट्टियां बंधी थीं और उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा था। उसके पास जाहिदा बैठी थी। उसके सारे चेहरे पर नील पड़े थे और सूजन से वो बुरी तरह बिगड़ा हुआ था।
کاشف صرف ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا یا تھوڑی بہت بات کر سکتا تھا۔ سدرا نے اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ تمہیں کس نے بتایا اور یہاں کیوں آئی ہو؟ زاہدہ نے غصے سے سدرا کو کہا، مگر سدرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاشف کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ اگر آ ہی گئی ہو تو یہ رونا دھونا مت ڈالو، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ زاہدہ نے پھر غصے سے کہا تو سدرا نے خاموشی سے اپنے آنسو پوچھ لیے اور کاشف کے بیڈ کے پاس بینچ پر بیٹھ گئی۔ منی نے ذیشان کو اٹھا رکھا تھا اور وہ بھی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کاشف، یہ سب کیسے ہو گیا؟ سدرا نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ لو، بھلا ہے اس کی حالت کے کچھ بتا سکے؟ زاہدہ نے تنک کر کہا تو سدرا خاموش ہو گئی۔ پھر بھی مامی، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ منی نے زاہدہ سے پوچھا۔ موئے وابڈا والوں نے بچے کو 1 منٹ سانس لینے دیا۔ فون پر فون کرتے رہے کہ جلدی پہنچو، ٹرانسفارمر جل گیا ہے، وہ ٹھیک کرنے اوپر چڑھا ہے۔ نہ جانے کیسے پاؤں پھسلا اور دھڑام سے نیچے آ گرا۔ کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ایک ٹانگ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہے۔ شکر ہے کہ سر بچ گیا ہے، چوٹیں تو آئی ہیں مگر بچت ہو گئی ہے۔ زاہدہ نے کہانی سنائی۔ اور آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ بھی گری ہیں؟ منی نے زاہدہ کا چہرہ دیکھ کر پوچھا تو وہ ایک دم ہڑبڑا گئی اور دوپٹے پر پھونکے مار کر چہرے پر رکھنے لگی۔ ہاں، باتھ روم میں گر گئی تھی، زاہدہ نے جلدی سے جواب دیا اور کاشف کی طرف چور نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کاشف، آپ ٹھیک ہیں نا؟ سدرا نے کاشف کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بمشکل بولا اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اب تم لوگ جاؤ، رات بہت ہو رہی ہے، پھر گھر جانا مشکل ہو جائے گا۔ زاہدہ نے منی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سدرا اور منی نے چونک کر زاہدہ کی جانب دیکھا۔ مگر ہم تو ابھی آئی ہیں، ابھی تو کاشف بھائی کی خیریت بھی نہیں پوچھی، منی نے حیرت سے جواب دیا۔ کیا اس کی حالت ایسی ہے کہ تم لوگوں سے باتیں کرے؟ ایک نظر دیکھنا تھا سو دیکھ لیا، ویسے بھی ڈاکٹر راؤنڈ پر آنے والا ہے، زاہدہ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کاشف، کیا میں آپ کے پاس رک جاؤں؟ سدرا نے زاہدہ کی باتوں کو نظر انداز کر کے کاشف سے پوچھا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہاں میں سر ہلایا۔ لو بھلا، یہ کہاں رک سکتی ہے، وہ بھی بچے کے ساتھ؟ بچے کے ساتھ کسی کو بھی یہاں رکنے کی اجازت نہیں، اور ویسے بھی میں ہوں نا یہاں، زاہدہ نے خشک لہجے میں کہا تو سدرا خاموش ہو گئی۔ دونوں تھوڑی دیر بعد واپس آ گئیں۔ سدرا کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ کاشف کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر زاہدہ کا خشک رویہ دیکھ کر وہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ کاشف کو اس کی ضرورت تھی اور وہ اس کی ضرورت پوری نہ کر سکی تھی۔ آپا، کیا مامی زاہدہ تم سے ناراض ہے؟ منی نے ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سدرا نے آہستہ آواز میں جواب دیا، لیکن ان کے رویے سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ آپ سے بہت ناراض ہیں۔ منی نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں وہ کس بات پر ناراض ہیں، سدرا نے آہ بھر کر جواب دیا۔ آپا، ویسے تو گھر چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ کیا کاشف بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ منی نے رکشے میں بیٹھ کر پوچھا۔ نہیں، بہت سی باتیں تم نہیں سمجھو گی، سدرا نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ سارا راستہ اسی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ گھر پہنچی تو رشیدہ صحن میں بچھی چارپائی پر غصے میں بھپری بیٹھی تھی۔ کہاں مر گئی تھی اس وقت؟ رشیدہ نے غصے سے پوچھا۔ اماں، کاشف بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسپتال سے فون آیا تھا، ہم لوگ ادھر ہی چلے گئے۔ بیچارے کاشف بھائی کو بہت چوٹیں آئی ہیں، کولہے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے اور ٹانگ کی بھی، منی نے قدرے پریشان کن انداز میں آنکھیں کھول کر بتایا۔ یہ کمبخت لے بیٹھی اسے بھی، رشیدہ نے سدرا کی جانب دیکھ کر کہا تو سدرا نے حیرت سے ماں کی جانب دیکھا۔ یہ مجھ سے پوچھتی ہے نا کہ میں اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کرتی ہوں، تو اسی لیے کرتی ہوں، اس کی نحوست کی وجہ سے۔ جس دن یہ پیدا ہوئی تھی اس کے باپ کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی سائیکل کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ بڑے مہینوں بعد ٹھیک ہوا تھا، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد گھر میں وہ تنگ دستی آئی کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ پھر خیر سے 4 سال بعد راشد ہوا تو گھر میں رزق آنا شروع ہوا،
تمہارا باپ بھی ٹھیک ہو کر کام پر جانے لگا، میں نے بھی تھوڑا بہت کام شروع کر دیا اور یوں گھر کی دال روٹی چلنے لگی، ورنہ یہ تو ہمیں لے بیٹھی تھی۔ راشد کو باتیں کرتی ہے تو اس کے آنے سے ہم نے کون سے سکھ دیکھ لیے ہیں؟ رشیدہ نے قدرے نخوت سے کہا تو سدرا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی اور کندھے کے ساتھ سوئے ذیشان کو چارپائی پر لٹا کر خود رونا شروع ہو گئی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ واقعی منحوس ہو۔ زاہدہ بھی یہی کہتی رہتی تھیں کہ اس کے آنے سے اس کے گھر میں سے رزق ختم ہو گیا ہے، برکت اٹھ گئی ہے، اور اب اس کی اپنی ماں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ پہلے ہی کاشف کی وجہ سے پریشان تھی اور اب اماں کے انکشاف پر دکھی ہو رہی تھی۔ آپا چپ کر، اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ پاگل نہ ہو تو، منی نے کمرے میں آ کر اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ تو پڑھی لکھی ہے، خواہ مخواہ اماں کی باتوں پر یقین کر رہی ہے۔ اماں تو وہمی عورت ہے، وہ مجھے دن میں کیا کچھ بولتی رہتی ہے، اگر نہیں کہتی تو راشد کو کچھ نہیں کہتی۔ منی نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہے، میری نحوست کا سایہ کاشف کی زندگی پر بھی پڑ گیا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک کیسے یہ سب ہو گیا؟ اور وہ بھی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں، وہ بھی شاید ابا کی طرح بہت مہینوں بعد ٹھیک ہو۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی کاشف سے شادی ہی نہ کرتی۔ اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا کیا کر رہی ہو؟ تم تو پڑھی لکھی ہو، اور پڑھے لکھے لوگ ایسی باتوں پر کہاں یقین کرتے ہیں؟ اماں نے جو کچھ کہہ دیا تو نے سچ مان لیا؟ اماں کے دماغ میں تو پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے۔ بس تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سن، تو اپنے گھر چلی جا، کاشف بھائی کو تیری ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے پاس رہے۔ تو نے دیکھا، انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے تجھے رکنے کو کہا تھا۔ بھلے مامی جو مرضی کہے مگر تو چلی جا، کل صبح چلی جانا۔ شانو کو تو میں رکھ لیتی ہوں، مگر مجھے کام پر جانا ہوتا ہے۔ منی نے نرمی اور محبت سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو سدرا نے مطمئن ہو کر اس کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ باہر دروازے پر زور سے دستک ہوئی تھی۔ دونوں چونک گئیں، اس وقت کون آیا ہے؟ منی نے ایک دم گھبرا کر پوچھا اور چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو فکر نہ کر، اماں باہر ہی ہے، اور راشد بھی تو ہو سکتا ہے، سدرا نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، مگر منی کا رنگ ایک دم فق ہو گیا تھا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ رشیدہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ راشد شراب کے نشے میں دھت گھر میں داخل ہوا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔